I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel Ik Haath Zara Badha by Aisha Nazir. So let's get started. अब्बा जी ने कहा है इस महीने के आखिर में वो गांव जाएंगे और नसीमा और भाई के रिश्ते की बात पक्की करके ही वापस आएंगे। भला बताओ, मेरे रज के सोहने भाई के लिए इस पूरी दुनिया में वही भैंस रह गई है। सुबह से ये तीसरा नाम था जो रानी अपनी मुतवक्का भाभी को दे चुकी थी। गुस्से और तशवीश के बाइस हाथ में पकड़े गोले गंडे को चूस चूस कर इसका रंग भी उड़ा चुकी थी। मोमल ने एक नज़र इसके फूले फूले गालों पर डाली। अगर नसीमा भैंस थी तो रानी किसी बछिया से कम ना थी, मगर इस वक्त इसके सामने ये बात करना एक नई बहस को छेड़ने के मुतरादिफ था। और मोमल पहले ही बेजार बैठी थी। छोड़ो रानी, तुम फजूल में फिक्र कर रही हो। तुम्हारा भाई तो खुश होगा, इसके बारे में एक और भैंस का इजाफा होगा। रानी ने घूर कर इसे देखा। उड़ा ले मजाक, बदतमीज। तेरी भाभी इतनी खूबसूरत है इसलिए तुझे ये लतीफ़े सोच रहे हैं। मेरा तो इक्को एक भाई है, वो भी इतना सजीला। मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली इस ढोल को भाभी के रूप में। आह, यही तो रोना है। सारी दुनिया बस खूबसूरती के पीछे भागती है, ये नहीं देखती कि इस खूबसूरती के पीछे कैसी कैसी चुड़ैलें छुपी बैठी हैं। अब मेरी भाभी को ही देख लो। सूरत से जितनी खूबसूरत और मासूम है, मुझे यकीन है रात होते ही इसके लंबे दांत और पाँव पीछे को मुड़ जाते होंगे। ऐसी ऐसी हरकतें हैं इसकी कि पिछल पैरियां भी शर्मा जाएं। तलवार से जुबान और फितरा दिमाग, खुदा ही बचाए तुम्हें मेरे भाभी जैसी भाभी से। दोस्त हूँ, सच्चे दिल से दुआ दे रही हूँ। रानी ने भाभी का नाम क्या लिया, मोमल के तो जख्म उधर गए। हाँ, तो तेरा भाई भी तो पक्का रन मुरीद है। कोई हो बीवी की लगामें कसने वाला, फिर वो चूं करके दिखाए। नानी ने चमक कर कहते हुए गोले गंडे वाला हाथ हिलाया तो जायके और रंग से आरी बर्फ बिखर कर जमीन पर जाकर गिर गई। बस कर दे, जान छोड़ दे इसकी, वैसे भी अब इसमें कुछ नहीं बचा। मोमल अपना गोला गंडा कब का ख़त्म कर चुकी थी, जबकि रानी ने जोशे खताबत में इसका बुरा हाल कर दिया था। हाँ, तो तुझे क्या लगा मैं अब ज़मीन से उठा कर खाने वाली हूँ? तेरा कोई भरोसा भी नहीं। चल उठ, अब क्लास में चलें। वैसे भी जिस तरह आज सुबह से मैडम जरीना एक एक बंदे को झाड़ रही हैं, मुझे तो लगता है पक्का आज सास से झगड़ा कर कराई हैं। हाय, मुझे नहीं जाना। वो एकदम ही रुकी थी, चेहरे पर हरास बिखर गया। क्यों? मोमल ने ठिठक कर इसकी सूरत देखी। अब ये मत कह देना कि तुमने आज फिर टेस्ट की तैयारी नहीं की। आहो, कुछ ऐसा ही है। इससे थोड़ी झंझलाहट और शर्मिंदगी से कहा। मर कहीं जाकर मनहूस, तो इसी काबिल है कि वो नसीमा ही तेरी भाभी बने। मोमल सुलग कर रह गई। एक अंग्रेजी का टेस्ट याद नहीं किया तो इस नसीमा को मेरी भाभी क्यों बनाने लगी? हाय मोमल, देख ली तेरी दोस्ती। वो सदमे में आ गई। हाँ, ये ही है मेरी दोस्ती। तेरे मार्क्स देख कर तुझसे ज़्यादा रोना आता है मुझे, मगर खैर अब मुझे कोई परवाह नहीं। मैं रोज़ रोज़ तेरे लिए अपनी जान हल्का नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, तो ये आना हो तो आ जाना। इसे घूर कर कहते हुए मोमल ने क्लासरूम की सीम कदम बढ़ा दिए। रानी तजब्जुब के आलम में वहीं खड़ी रही। ओए यूसुफ, तेरी भैंसों ने आजकल कुछ ज़्यादा ही पतला दूध देना शुरू कर दिया। भलाई तो छोड़, चाय भी ऐसी काली स्याह के पीने से पहले ही दिल ऊब जाए। वो दोपहर के बाद हस्बे मामूल अपनी दूध दही की दुकान पर बैठा था। ग्राहकों की भीड़ लगी थी। इनके यहाँ का दूध खालिश होने के बाइस आगे के 3-4 मोहल्लों में मशहूर था, मगर अब पहली बार मोहल्ले के एक चाचा ने शिकायत की तो वो चौंक गया। कोई नहीं चाचा, भैंस बेचारी क्यों भला पतला दूध देने लगी? आप बताओ कौन लेकर जाता है दूध? मेरा पोता, चाचा जी ने जवाब दिया। लो तो फिर इसके कान से पकड़ कर पूछना ज़रूर कि वो दूध यहीं से लेकर जाता है या फिर कहीं और से। अगर कोई दुकानदार हमारे सप्लाई किए हुए दूध में अपनी मर्जी का पानी मिलाने लगे तो इसमें भैंस तो नहीं ना कसूरवार हुई। ओह उम्मीद, चाचा के लिए आधा किलो दूध अलग से डाल दे। पहली बार खुद आए हैं, इन्हें पता चलना चाहिए हमारे दूध की क्वालिटी। वो अपने मुआवन मुलाजिम से मुखातिब हुआ। चाचा जी खुश हो गए और सिर्फ दही और फिर वही क्या, यूसुफ अपने किसी भी गाहक को नाखुश नहीं जाने देता और ये ही राज था इसकी रोज़ अफजू तरक्की का और इसकी हर दिल अजीज़ी का। यूसुफ भाई, 1 किलो दही, मगर खूब बलाई वाला, ढेर सारी। भारी मर्दाना आवाज़ों में ये एक बचकाना सी आवाज़ सुनते ही इसने बेख्तियार सर उठाया और इसके चेहरे पर बेख्तियार एक रोशन मुस्कुराहट बिखर गई। बज़ाहिर कोई रिश्ता ना होने के बावजूद सामने खड़ा ये 10-11 साल का लड़का इसे इतना प्यारा था कि हर रोज़ एक मखसूस वक्त तक वो लाशऊरी तौर पर इसकी आमद का मुंतज़िर रहता। ऐसा क्यों था? इसकी वजह बड़ी सादा सी थी कि जिस हस्ती ने किसी कब्ज़ा ग्रुप की तरह इसके दिल और दिमाग पर बिना पूछे बिना बताए धड़ल्ले से कब्ज़ा जमाया था, अकमल उर्फ अक्कू इसी का छोटा लाडला और दुलारा सा भाई था और इसीलिए यूसुफ को भी वो अपनी भैंसों से कम प्यारा ना था। इससे पहले कि वो खुद उठकर इसकी बात सुनता, दुकान से मुल्हिक बाड़े से मुश्ताक उजलत भरे अंदाज में अंदर आया।
بھائی جی جلدی چلو، کیا ہوا؟ اس نے حیرانگی سے اس کی اڑی رنگت دیکھی۔ وہ بھینس بالکل ہی بیٹھ گئی ہے بھائی، نہیں اٹھ رہی۔ میں نے پرویز کے ساتھ مل کر کوشش بھی کی مگر کہیں وہ مر نہ جائے، مشتاق نے پریشانی سے کہتے اس کا دل ہلا دیا۔ لب بھینچتے ہوئے وہ اسے دھکیلتا تیزی سے باڑے کی سمت آیا۔ مشتاق اس کے پیچھے تھا۔ یہ بھینس کئی دنوں سے بیمار تھی، اسے دوسری بھینسوں سے الگ باندھا گیا، کئی بار ڈاکٹر دیکھ گیا مگر یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا وقت پورا ہو چکا ہو۔ اس کے قریب بیٹھتے یوسف نے بڑے پیار سے اس پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے ایک لمحے کو اس طرح دیکھا جیسے اس کا لمس پہچان لیا ہو۔ حالانکہ پہلے جب بھی یوسف اسے سہلاتا وہ بھی اپنی انسیت کا اظہار ضرور کرتی، مگر اب بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ شاید اس کی حالت واقعی خراب تھی۔ یوسف کے دل کو کچھ ہوا۔ اٹھ میری سونی، اسے سہلاتے ہوئے اس نے گویا منت کی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح اس کی تکلیف ختم کر کے اسے اپنے پیروں پر کھڑا کر دے۔ بھائی جی یہ مر رہی ہے، مشتاق بوکھلا کر بولا۔ اس کا سر لڑک گیا تھا، آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور ابا کو کال ملائی۔ وہ پوری بات سنتے ہی پریشان ہوئے۔ میں فوراً کسائی کو لے آتا ہوں۔ اتنی بڑی بھینس کے مر جانے کا نقصان وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں وہ کسائی کے ہمراہ آ پہنچے، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ ایک جانب کھڑا ہونٹ کاٹتے خود پر ضبط کرنے کی کوشش میں تھا۔ کسائی نے قریب بیٹھ کر اس کا معائنہ کیا، پھر مایوسی سے سر ہلایا۔ لو پڑ گیا، 2 لاکھ کا ڈز۔ ابا جی نے ہاتھ پھیلائی۔ یوسف نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر تیزی سے وہاں سے نکل آیا، کیونکہ اگر تھوڑی دیر اور وہاں کھڑا رہتا تو مذاق بن جاتا کہ یوسف مراد ایک بھینس کے مرنے پر عورتوں کی طرح رو رہا ہے۔ مومل، مومل کہاں ہے تم؟ باہر آ ذرا، رانی کی آواز آئی۔ وہ جو بڑی محویت سے ڈرامہ دیکھنے میں مگن تھی چونک گئی۔ آواز دھیمی کر کے اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کیا ہوا؟ ان کے گھروں کی دیوار ملی تھی اور رانی اسی دیوار سے سر ٹکائی سے پکار رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ رانی نے اس کی مصروفیت جاننی چاہی۔ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ تم بتاؤ، اس بھری دوپہر میں چین نہیں ہے تمہیں؟ آس پاس نظریں دوڑاتے وہ ایک جانب پڑا پانی کا کین نظر آیا تو اسے اٹھا کر دیوار پر رکھنے لگی۔ اس کا قد بھوٹا سا تھا، اس لیے کین پر چڑھنے کے باوجود وہ پنجوں کے بل کھڑی ہو گئی اور ہاتھ دیوار کے ککر پر جما لیے۔ میں تجھے بتانے آئی تھی کہ تیری نظر لگ گئی ہے میرے بھائی کی بھینسوں کو۔ خوش ہو جا اب، اس نے بتایا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ مومل حیران ہو گئی۔ کل ایک بھینس مر گئی ہماری، رانی کے لہجے میں تعصب در آیا۔ ہائے اللہ، نہیں! اس نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیسے مر گئی؟ کیا ہوا تھا؟ کئی دنوں سے بیمار تھی، بس کل وقت پورا ہو گیا اس کا۔ ابا جی بھاگم بھاگ کسائی کو لے کر بھی گئے مگر تب تک اس کا کام تمام ہو چکا تھا۔ اچھا ہی ہے کہ تب تک مر گئی، اس نے بے ساختہ کہا تو رانی گھورنے لگی۔ بیمار بھینس کا گوشت بندے کو بھی بیمار کر سکتا ہے، یہ اس کی اپنی منطق تھی۔ رانی کو غصہ آیا۔ چل نی، زیادہ ڈاکٹر نہ بن۔ پچھلے دنوں جو تم لوگوں نے اپنے ککڑ پر چھری پھیری تھی وہ کہاں کا پہلوان تھا؟ میں نے تو اس کی ایک بوٹی بھی نہیں کھائی، قسم کھاتی ہوں۔ خیر، بڑا افسوس ہوا تمہاری بھینس کا سن کر، اس نے لگے ہاتھوں تعزیت کی۔ تجھے افسوس ہوا ہے؟ اور دیکھ، بھائی نے کل رات سے کھانا نہیں کھایا۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ بندہ جانوروں سے بھی اتنا دل لگا سکتا ہے۔ ہاں، تمہارا بھائی صرف جانوروں سے ہی دل لگا سکتا ہے۔ وہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ مومل کہاں ہو؟ اسی پل بھابھی کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے وہ خود بھی اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ رانی پر نظر پڑتے ہی چونک گئی۔ او، یہ تو تم ہو! پورا دن کالج میں ساتھ رہ کر جی نہیں بھرتا، جو گھر آ کر بھی دیواروں پر چڑھ کر سر جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہو۔ میں آج کالج نہیں گئی۔ رانی کے پھولے پھولے گال مزید پھول گئے۔ ان کی بھینس مر گئی ہے، مومل نے گردن موڑ کر انہیں اطلاع دی۔ اچھا، جب بھی میں کہوں ان کی طرف ایسی خاموشی کیوں ہے؟ یہ تو بھینس کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے سر ہلایا۔ چل کہہ دینا ماں سے میں شام کو چکر لگاؤں گی۔ افسوس کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے، بھینس ہی مری ہے، کوئی ہمارا چچا نہیں مرا۔ کوثر بھابھی کے انداز مومل کے ساتھ ساتھ اسے بھی سلگا کر رکھ دیتے تھے۔ ویسے اب تو کئی دن تک تمہارے گھر سے آنے والے گوشت سے محتاط رہنا پڑے گا، بھابھی نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ رانی کے نتنے پھڑک اٹھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہم مردار گوشت کھاتے ہیں؟ کمینی، کیا ضرورت تھی اسے بتانے کی؟ اب ٹھٹھے لگا رہی ہے، غصے سے کہتے اس نے ساتھ ہی ایک چپت مومل کے کندھے پر رسید کی۔ آؤچ! وہ جو بمشکل پنجوں کے بل کھڑی اپنا توازن برقرار رکھے تھی، کندھا سہلاتے ہوئے کراہ کر رہ گئی۔ ظاہر ہے پورے سالم بھینس مری ہے، تمہارا ابا یہ نقصان برداشت تھوڑے کرے گا، کیا پتا آدھی قیمت پر کسائی کو ہی بھیج دے۔ بے نیازی سے کہتے ہوئے انہوں نے رانی کے قہر کو مزید بڑھایا۔ بے فکر رہیں، اگر آپ کے ابے نے نہیں خریدی تو پھر اسے چیل کووں نے ہی کھانا ہے، رانی نے سلگ کر کہا۔ ان کے چہرے کی بے نیازی ناگواری میں بدل گئی۔ چل اتر مومل، کین دے مجھے، اپنے کمرے میں گھڑی کے لیے کیل ٹھوکنی ہے۔ وہ اب اپنی ناراضگی اس طرح ظاہر کر رہی تھیں۔ بعد میں ٹھوک لینا، کیوں اس دوپہر میں سب کو بے رام کرتی ہو؟
اماں ابھی سر درد کی دوا لے کر سوئی ہیں، جاگ جائیں گی۔ اس نے کوئی نوٹس نہ لیا اور اس کا خمیازہ اسے یوں بھگتنا پڑا کہ کوثر نے اگلے ہی لمحے اس کے پیر کے نیچے سے گویا زمین ہی کھینچ لی۔ بھابھی واپس لاؤ، میں گر جاؤں گی۔ دیوار پر ہاتھ جمائے وہ لٹکی رہ گئی۔ تو گر جاؤ، مر نہیں جاؤ گی، 2 فٹ کا فاصلہ بھی نہیں ہے، بے نیازی سے کہتے وہ کین لے کر یہ جا وہ جا، اللہ کرے مر جائے کمبخت۔ چھلتی ہوئی ہتھیلیاں تکلیف دینے لگیں تو وہ ہاتھ چھوڑ گئی۔ پیر بہت زور سے زمین پر لگے، وہ ایک لمحے کو بیٹھی رہ گئی۔ اٹھ سکتی ہو یا سہارا دینے آ جاؤں؟ رانی نے جھانک کر پوچھا۔ اٹھ سکتی ہوں۔ ہائے، وہ پیر ٹٹول کر دیکھنے لگی۔ تو نے دیکھی اس چڑیل کی حرکت؟ اس کے لیے چڑیل نام بہت چھوٹا ہے، کوئی دوسرا نام سوچ۔ رانی پہلے ہی جلی بھنی بیٹھی تھی۔ جی تو چاہتا ہے اس کی بھابھی بنوں اور پھر اس کے ساتھ وہ کروں کہ اس کی 7 پشتیں بھی یاد رکھیں۔ مومل کا غصے سے برا حال تھا۔ تو بن کیوں نہیں جاتی؟ رانی کو اس میں کوئی قباحت نظر نہ آئی، کیونکہ اس کے سارے بھائی بھی اسی کی طرح ہیں، ایک نمبر کے ذلیل، نکمے اور ویلے۔ مومل نے دانت پیسے۔ چل پھر تو میرا چانس بھی گیا۔ اس نے ہاتھ جھاڑے۔ مومل نے گھورا۔ اچھا بتا، کل رات کو تو نے کیا بنایا تھا؟ بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ کڑھی بنائی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہائے، تو بھیج نہیں سکتی تھی؟ رانی کو کلک ہوا۔ میں نے خود نہیں بنائی، مجھے پکوڑوں کے بغیر اچھی نہیں لگتی۔ بھابھی سے پکوڑے بنانے کا کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے سوچا اگر میں بنا بھی لوں تو مجھ سے پہلے یہ ڈکاریں گی، اسی لیے ضد میں آ کر میں نے بھی نہیں بنائے۔ مومل نے پوری تفصیل بتائی۔ فٹے منہ تیرا، وہ بدمزہ ہو گئی۔ ویسے ابھی بھی فریج میں کافی ساری پڑی ہے۔ کڑھی اتنا زیادہ کون کھاتا ہے؟ کل رات کو تو اکو روٹی ڈبو کر کھانے کے بجائے لسی کی طرح چڑھا گیا، پھر بھی کافی ساری بچ گئی۔ تو کہے تو دے دوں؟ مومل نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، رات کو تو بھیجتے ہوئے موت آ رہی تھی، اب باسی کڑھی بھیجے گی؟ وہ مزید برہم ہوئی اس کے انداز پر۔ چل پھر میں جا کر اپنا ادھورا ڈرامہ دیکھ لوں۔ تیری بھینس کے سوگ میں اسے بھول گئی۔ اسے یاد آیا تو اندر کی طرف بھاگی۔ مجبوراً رانی کو بھی اترنا پڑا۔ اماں، کیا بس سچ مچ گاؤں جانے والے ہیں؟ وہ برآمدے میں بچھی چارپائی پر کچھ دیر پہلے ہی آ کر دراز ہوا تھا، چہرے پر رومال ڈالے کچھ سستا کر باہر نکلنے کی سوچ رہا تھا کہ کچن میں موجود رانی کی آواز اس کی سماعتوں تک پہنچی۔ وہ چونک گیا۔ کچھ دن پہلے اماں نے سرسری سا ذکر کیا تھا، اس لیے اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دھیان اسی جانب لگ گیا۔ مجھے کیا پتا، اپنے باپ سے ہی پوچھ، دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے، جانے کیا ہڑک جاگی ہے گاؤں جانے کی۔ ساری دنیا کی کڑیاں مک گئی ہیں، لے کے اس فطری کی بیٹی کو میری بہو بنا رہا ہے، میں تو مر کر بھی یہ نہ ہونے دوں۔ اماں کا لہجہ انتہائی بھنایا ہوا تھا اور یہ سنتے ہی وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ دل اور دماغ جھنجھنا گئے۔ آپ پھپھو کی بات کر رہی ہیں؟ خود نسیمہ کیا کسی فتنے سے کم ہے؟ پتہ ہے جب پچھلے سال ہم گاؤں گئے تھے تو اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ رانی پرانے کھاتے کھولنے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کی سمت آیا۔ اسے دیکھ کر دونوں چونک گئیں۔ اماں، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ بے چین سے لہجے میں پوچھتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھوں میں اضطراب کی لہریں اٹھی تھیں۔ ابا گاؤں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کا رشتہ پکا کرنے۔ اماں کے ساتھ کریلے چھیلتی رانی کی طرف سے جھٹ سے جواب آیا۔ مجھ سے پوچھے بغیر وہ شاکی نظروں سے اماں کو دیکھنے لگا۔ کون سا؟ اس نے ٹکٹ کٹا لیا ہے یوسف؟ تجھے لگتا ہے میں ایسا ہونے دوں گی؟ اماں اس کی پریشانی بھانپ گئیں۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کیسے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ اصل میں پہلے بات تیری پھپھو نے شروع کی۔ اماں کے لہجے میں از حد بیزاری تھی۔ خبر کے لیے رانی کا رشتہ مانگ کر تمہارے ابا نے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ میں جانتی ہوں یہ اس کی چال ہے، اپنے ناکارہ بیٹے کے لیے میری پھور سی بچی مانگ کر اپنی بیٹی ہمارے متھے مارنے کی، مگر میں بھی دیکھتی ہوں تمہارے ابا میرے ہوتے یہ رشتہ کیسے جوڑتے ہیں۔ نہ تو مجھے اپنی بیٹی وہاں بھیجنی ہے اور نہ اپنا ہیرا بیٹا اس چڑیل کے شکنجے میں دینا ہے۔ اس بار مجھ سے بات کرے تو صاف کہہ دوں گی اس سے۔ اماں کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ رانی چپ ہو گئی کیونکہ اس سے پہلے اماں نے اس بات کا انکشاف نہیں کیا تھا، جبکہ یوسف نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا اماں اپنی کرنے پر آ جائیں تو ابا اکثر مان لیا کرتے تھے۔ وہ مطمئن ہو کر باہر نکل گیا کہ ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ صحن پار کر کے اسی طرف آ رہی تھی، ہاتھ میں پلیٹ تھی، دوسرے ہاتھ سے سرخہ دوپٹہ واپس اپنی جگہ پر جماتے اس کے قدم اسے دیکھ کر سست پڑ گئے۔ یوسف بنا کسی جھجک اور خوف کے نہایت پر اعتماد اور پر استحقاق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی رنگت میں گندم کی خوشوں سا سنہرا پن تھا۔ سیاہ آنکھوں میں ستارے دمکتے تھے، گنہری پلکوں میں رات بستی تھی اور زلفوں میں گھنگور گھٹائے مقید تھی، جس کی ستواں ناک میں پڑی چمکتی لونگ کی چمک میں یوسف کا دل ایسا کھویا کہ وہ ابھی تک ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اس کی وارفتہ نگاہوں نے بھی اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھارا۔ دل میں لہجے میں سلام کرتی وہ نظریں جھکائے اس کے پاس سے گزر گئی تھی اور یوسف ہمیشہ کی طرح دل تھام کر رہ گیا۔ مومل، کیا لائی ہے؟ پیچھے سے رانی کی پرجوش آواز سنائی دی۔ کڑھی؟ تیرے دل سے ابھی تک کڑھی نہیں نکلی؟ جب میں دے رہی تھی تو کیوں کیے اتنے نخرے؟
یہ حلوہ کس خوشی میں؟ اب رانی نے شاید پلیٹ دیکھ لی تھی۔ بھابھی 3 دن کے لیے میکے گئی ہیں، اسی خوشی میں بنایا تھا، سوچا تجھے بھی اس خوشی میں شریک کر لوں۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ تم جتنا چاہے انجان بن لو، تم میری ہو اور تمہیں میری ہی بننا ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے یوسف کے لبوں کو چھوا۔ دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے وہ باہر نکل آیا۔ توبہ ہے میری، خالہ کے بچے ہیں، یاجوج ماجوج کی قوم، پورا گھر پلٹ کر رکھ دیا۔ مجھے تو سوچ سوچ کر گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں اسے سمیٹوں گی کیسے؟ کتنی بار کہا اماں سے بھابھی کو مت جانے دو، خالہ کے آنے کے دن ہے، میں تو پاگل ہو جاؤں گی مگر نہیں۔ وہ اس شدید گرمی میں چولہے کے سامنے کھڑی ایک کے بعد ایک روٹی توے سے اتار رہی تھی۔ تپش نے اس کی رنگت میں انگارے دہکا دیے۔ کچھ غصہ اور جھنجھلاہٹ تھی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں اس نے ایک چپاتی کو زور سے توے پر ڈالا اور وہ بجائے پھیلنے کے سکڑ کر عجیب سا نقشہ پیش کرنے لگی۔ آ گئی نا بھابھی کی قدر، جس کے جانے پر حلوے بانٹ رہی تھی۔ اکو کو اس نے اپنے ساتھ پیڑے بنانے پر لگا دیا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ پر وہ بولے بنا نہ رہ سکا۔ قدر؟ اور ان کی؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اسے غصہ آیا اور تب ہی اس کی نظر سامنے پڑی۔ خالہ کا سب سے چھوٹا سپوت جو جسامت میں اتنا چھوٹا بھی نہ تھا، مرغیوں کا ڈربہ کھولے 2 ننھے منھے چوزوں کو اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا اور بیچارے چوں تک نہ کر پا رہے تھے۔ اللہ! اکو جا، یہ موٹو تو مار ہی ڈالے گا میرے چوزوں کو۔ وہ ہول کر اکو کو جھنجھوڑ گئی۔ وہ پیڑے چھوڑ کر اس کی طرف بھاگا۔ ادھر لا! اور اس کے ہاتھ سے یوں چھیننے کی کوشش کر رہا تھا جیسے وہ جیتے جاگتے جانور نہ ہوں، کھلونے ہوں۔ اکو آرام سے، کہیں ان کا دم نہ نکل جائے۔ وہ چیخ اٹھی۔ ہائے بھینس گئی! میں تو نظر توے پر پڑی جلتی روٹی پر تو روحانسی ہو گئی۔ آج صبح خالہ اپنے 6 عدد شیطان کے چیلو نما بچوں کے ساتھ منہ اندھیرے ہی آن وارد ہوئی تھی۔ ناشتہ کیا اور جیسے ہی چائے کی پیالی رکھی ویسے ہی برقع دوبارہ سر پر جمایا اور اماں کا ہاتھ پکڑ کر نکل گئیں اس دم والی باجی کا پتہ کرنے جس کے ایک تعویذ سے ہشور قدموں میں اور ساس قبر میں جا سمایا کرتی ہے، اور پیچھے ان کے بچوں نے مومل کو پاگل کر کے رکھ دیا۔ ایک کو اس نے چھت پر پانی کی ٹنکی سے اتارا تو دوسرے کو بھابھی کے کمرے میں ٹیبل پر چڑھ کر شو کیس سے شو پیس سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے پکڑا، اور اسی غصے میں جب وہ اسے ایک ہاتھ جما کر نیچے اتر رہی تھی، مٹی کی بنی وہ خوبصورت سی چڑیا زمین بوسو کر رہ گئی، ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی۔ بیٹی اس کا جرنل کھولے مارکر سے اس پر نقش و نگار بنا رہی تھی۔ مومل نے دیکھا تو دل پکڑ کر رہ گئی۔ منجلا والا کہیں سے چھوٹی سی تھیلی میں تیرنے والی مچھلیاں خرید کر لایا اور ایک طرف کیاریوں کے پاس رکھے مٹکے میں ڈال کر ان کی تیراکی کا نظارہ دیکھنے لگا۔ ایک تو آج کل ویسے ہی ان کے علاقے میں پانی کی قلت تھی اور اس آفت کی اس حرکت کے باعث اسے مٹکے کا سارا پانی ضائع کرنا پڑا، اور اب جب وہ ناک تک بھر چکی تھی تب اسے رانی کو بلانے کا خیال آیا۔ روٹیاں کپڑے میں لپیٹ کر وہ باہر آئی اور اس لنگڑے سے سٹول کو کھینچ کر دیوار کے برابر کیا۔ وہ مسلسل لنگڑا رہا تھا مگر کین پانی سے بھری تھی، اسی لیے اسے یہ رسک لینا پڑا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس پر کھڑی ہوئی، دوسری طرف دیکھا تو مکمل خاموشی تھی۔ اسے کچھ حیرانی ہوئی۔ رانی! رانی! باہر آ جلدی سے، باہر آ! میں زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ دیوار پر ہاتھ جمائے اس نے بمشکل خود کو سنبھال رکھا تھا اور چند لمحے ہی گزرے تھے جب کونے والے کمرے سے وہ باہر نکل آیا، شلوار پر سفید بنیان میں ملبوس، بالوں کو تولیوں سے رگڑتے۔ مومل نے بے اختیار خود کو کوسا۔ رانی گھر پر نہیں ہے؟ مسکراتی پرشوق نظروں سے اسے دیکھتے وہ برآمدے کے ستون کے پاس آیا، اسے مزید قریب سے دیکھنے کے لیے۔ تو تم کیوں گھر پر ہو؟ وہ کلس کر یہی کہنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اسے دیکھنے سے احتجاج کرتے ہوئے اس نے اترنے کا ارادہ کیا۔ کیا کہنا تھا؟ وہ بھام گیا، اسی لیے جلدی سے پوچھا۔ یوں ہی بلا رہی تھی۔ نظریں چراتے اس نے زمین کی طرف دیکھا اور پھر بیٹھ کر جیسے ہی پیر نیچے اتارا دوسرا اتارتے ہی سٹول بھی اس کے ساتھ ہی نیچے گرا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ بے اختیار ہو کر دیوار کے قریب چلا آیا۔ مومل تم ٹھیک ہو؟ ایک طرف خالہ کے بچے کورس میں اس کا مذاق اڑا رہے تھے، دوسری طرف اس کی بے قرار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرا کر اسے مزید چڑھا گئی۔ بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، چل کر کہتے اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی اور کراہ کر رہ گئی۔ اس بار واقعی پیر میں بہت زور سے لگی تھی۔ اکو ہاتھ دے مجھے۔ اکو سے سہارے کے لیے ہاتھ مانگتے ہوئے اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ دوسری طرف وہ یوسف کو کیسی حسرت میں مبتلا کر گئی تھی۔ تو کیسی تھی وہ باجی؟ تھوڑی دیر بعد ہی وہ لوگ گرمی سے بے حال پسینے میں تتر بتر تپتے چہرے اور ہامتی سانسوں کے ساتھ واپس آئے۔ خالہ تو پنکھے کے نیچے چٹائی پر ہی تکیہ لے کر دراز ہو گئی۔ اماں نے برقعے کو گول مول کر کے پگڑی سا بنا کر سر پر جما لیا اور مومل کے جیسے یہ پوچھنے کی دیر تھی۔ اماں سنتے ہی تڑک گئیں۔ ایک نمبر کی فراڈن، میں پہلے سے ہی جانتی تھی۔ کیوں پڑتی ہیں آپ ان چکروں میں؟ اسے غصہ آ گیا۔ تکیے سے ٹیک لگائے وہ درد کرتے پیر کے پاس بھی ایک کشن رکھے ہوئے تھی۔ میں تو اپنے
ان 200 روپے کو رو رہی ہوں جو میں نے اس خبیث شکل والی کھرانٹ سیکریٹری کے پاس جمع کروائے تھے۔ بڑی ملانی بنی بیٹھی تھی، سر پر دوپٹہ لپیٹے، ہاتھ میں تسبیح لیے۔ میں نے بھی ایسا بھانڈا پھوڑا کہ آئندہ کوئی عورت جھانک کر نہیں دیکھے گی اس کے آستانے میں۔ اماں کا چہرہ جلال سے سرخ ہو رہا تھا۔ مومل حیران ہو گئی۔ کیا اماں، جھگڑا کر کر تو نہیں آ رہی؟ اور نہیں تو کیا، میں نے تو کہا بھی آپا سے، ہر ایک کے ساتھ اس کا اپنا ایمان، مگر یہ جب تک آشیانے کا چکر نہ لائے اسے چین نہیں آتا۔ خالہ پہلے ہی جلی بیٹھی تھی، ناراضگی سے کہتی اٹھ بیٹھی، ایسے کیسے چھوڑ دیتی؟ میرے 200 روپے کیا حرام کے تھے؟ میں نے تو اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر نکلوانے تھے، اور کچھ نہیں تو 2-3 کلو تربوز ہی آ جانے ہیں۔ بڑی آئی لوگوں کو بیوقوف بنانے والی۔ میں نے بھی ایسا مزہ چکھایا کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ پر کیا کیا، یہ تو بتائیں۔ وہ جھنجھلا گئی۔ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا مجھے کیا کرنا ہے، اس لیے جب اس کی چیلی نے ہمیں اندر جانے کے لیے کہا تو میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے سونے کی چوڑی اتار کر بٹوے میں رکھ لی۔ اماں کہتے ہوئے رکی۔ پھر بات اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ اس شیطان کی خالہ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا۔ میں نے کہا سونے کی ایک چوڑی گم ہو گئی، کافی بھاری تھی، گھر میں بیٹی اور بہو ہے، بہو سے جھگڑے تو چلتے ہیں مگر یہ یقین نہیں ہے کہ وہ چوری بھی کرے گی۔ سمجھ میں نہیں آتا کس پر شک کروں اور کس پر نہ کروں۔ آپ کا بڑا نام سنا ہے، بڑی کرامت والی ہیں، چوری کرنے والا جائے بھاڑ میں، بس مجھے میری چوڑی واپس مل جائے۔ ہاں اماں، آپ نے تو بڑی ہوشیاری دکھائی۔ وہ یہ سنتے ہی پرستائش نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اب اس کی بات تو سن لے، کہنے لگی، چوڑی کو تو آپ بھول ہی جاؤ، وہ اب آپ کے ہاتھ آنے سے رہی۔ ہاں، چوری کرنے والا آپ کے گھر میں ہی موجود ہے۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا، کیا یہ چوری میری بیٹی نے کی ہے؟ تو کہنے لگی، نہیں، چوری کرنے والا کوئی اور نہیں، آپ کی بہو ہی ہے۔ کچھ دن پہلے اس کا آپ سے جھگڑا ہوا تھا، اس نے بدلہ لینے کے لیے آپ کی چوڑی چوری کر ڈالی۔ لو دسو، یہ تو لوگوں کے گھر خراب کرنے کو بیٹھی ہوئی تھی، فسادن۔ اور اسی وقت میں نے بٹوے سے چوڑی نکال کر دکھائی۔ وہاں بیٹھی ایک عورت کو سارا قصہ سنایا تو اس کی تو وہ بے عزتی ہوئی کہ آئندہ ایسا آستانہ کھولنے سے پہلے 100 بار سوچے گی۔ اماں کی بات مکمل ہوئی تھی اور انہوں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے سارا غصہ باہر نکال دیا۔ تو خالہ، آپ کو اس دم والی باجی کا پتہ دیا کس نے تھا؟ اس نے شرارت امیز لہجے میں خالہ سے پوچھا۔ فیروزہ نے، انہوں نے مرے ہوئے لہجے میں اپنی نند کا نام لیا۔ تو کیا ان کا کام ہو گیا؟ ابھی تک تو نہیں، انہوں نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا۔ یہ ان جیسی اور آپ جیسی خواتین ہی ہیں جنہوں نے ایسے ڈبہ پیروں اور ان جعلی پیڑھیوں کے کاروبار چمکائے ہوئے ہیں۔ آج کل یہ صرف ایک بزنس بن کر رہ گیا۔ میں تو کہتی ہوں خالہ، اگر آپ بھی دوپٹہ لپیٹ کر سبز پردے لگا کر آستانہ سجا کر بیٹھ جائیں تو اچھا خاصا کما لیں گی۔ وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہی تھی، نہ دے اسے الٹے سیدھے مشورے، اگر کوئی میرے جیسی مل گئی الٹی مت والی تو اٹھنے بیٹھنے سے بھی جائے گی۔ میں تو پھر بھی ہلکا چھوڑ کر آئی ہوں۔ اماں سنتے ہی ٹوک گئی۔ ہائے آپا، ایسے ڈراوے تو نہ دو، میں کون سا آستانہ کھول کر بیٹھ گئی ہوں؟ خالہ نے شاید تصور کی آنکھ سے وہ منظر دیکھ لیا، اسی لیے دہل کر رہ گئی۔ چل اٹھ مومل، کھانا لے آ، بڑے زوروں کی بھوک لگ رہی ہے۔ اس منحوس ماری نے تو سارا کھایا پیا ہضم کروا دیا۔ اماں اس سے مخاطب ہوئی تھیں۔ اس نے پیر کی جانب اشارہ کیا۔ دیکھ نہیں رہی، میرے پیر میں درد ہے۔ کیوں، کیا ہوا تیرے پیر کو؟ کتنی بار کہا ہے باندروں کی طرح چھلانگے مار مار کر دیوار نہ ٹاپا کر، نہ تو کیا میری اماں لگتی ہے جو تھکی ہاری آ کر بجائے اپنی فکر کرنے کے میں تیرے منہ میں نوالے ٹھونسوں؟ اماں کو یہ سنتے ہی شدید قسم کا غصہ آیا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو اٹھ جاتی ہوں، مگر شام تک ڈاکٹر کی فیس تیار رکھیے گا۔ وہ کشن ایک طرف اٹھا کر اٹھنے لگی۔ بیٹھی رہ، مجھ پر احسان نہ دھر، میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں، میں خود ہی لے آؤں گی۔ وہ چڑھ کر اسے منع کر گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے پھر سے ٹیک لگائی کیونکہ جانتی تھی کہ اماں اب اسے بستر سے اترنے نہیں دیں گی۔ ابا جی کی ضعیف الاعتقادی ضرب المثل تھی، اسی لیے ایک بھینس کا کیا مری، انہوں نے تو صبح و شام لبان کی دھنیاں دے دے کر انسان تو انسان، ان بے زبان جانوروں تک کو پریشان کر ڈالا۔ اس وقت بھی معائنے کے لیے آیا، بلکہ لایا گیا جانوروں کا ڈاکٹر منہ پر رومال رکھے کسی بے چین گھوڑے کی طرح بدک کر اٹھنے کو بےتاب نظر آ رہا تھا، جبکہ یوسف ایک جانب پریشان سا کھڑا ابا جی کی باتوں کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صرف دوا دارو سے کام نہیں چلتا، دم اور درود بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ ہمارے بدخواہوں کی بری نظر ہے، لوگ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ ایک کے بعد ایک میں اپنے سارے مویشیوں سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ بھلا بتاؤ، بھلی چنگی بھینس چند دنوں میں بیمار ہو کر ایسے جھٹ پٹ کیوں مر گئی؟ پیر صاحب تک تو کہہ رہے تھے جادو ٹونے کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ٹوپی اتار کر سر پر پھیرتے ان کا لہجہ پرسوچ تھا۔ او ہو ابا جی، آپ نہ آیا کریں ان پیر صاحب کی باتوں میں، وہ بھینس کئی دنوں سے بیمار تھی۔
یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ یوسف چڑ گیا۔ آپ چھوڑیں یہ باتیں اور ڈاکٹر صاحب کو فارغ کریں، انہیں اور بھی کہیں جانا ہے۔ اس سے ان کی توجہ اس طرف دلائی۔ ڈاکٹر نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ باقی سب بھی جانور ٹھیک ٹھاک ہیں، کسی ایک میں بھی بیماری کے جراثیم نہیں، لیکن اگر پھر بھی آپ کو کسی قسم کا شک ہونے لگے تو اس جانور کو فوراً ہی باقی جانوروں سے الگ کر دیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بار پھر تاکید ضروری سمجھی۔ اسے الگ رکھا تھا؟ وہ کون سا بچ گئی؟ ابا جی تنزن بولے۔ دیکھیں، اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ اب ڈاکٹر کو قدرے غصہ آیا۔ دیکھ بھائی ڈاکٹر، ایسا ہے کہ میں تو اگلے ہفتے جا رہا ہوں اپنے پنڈ، کچھ پتہ نہیں کہ کتنے دن لگ جائے۔ آپ ہفتے میں ایک بار تو ضرور ہی چکر لگا لیا کرنا، ایسا نہ ہو کہ میں واپس آؤں تو یہاں مجھے اپنے ڈنگروں کی جگہ ان کی کھالیں اور کھر ہی ملیں۔ میرا یہ بیٹا آپ کو ادھر ہی ملے گا، تھوڑا بھولا ہے مگر کام سنبھال لیتا ہے۔ ابا جی نے یوسف کے شانوں پر ہاتھ رکھتے اسے مخاطب کیا۔ انہیں احساس نہیں تھا کہ یوسف کے اندر کیسا جوار بھاٹا اٹھنے لگا ہے۔ ڈاکٹر نے سر ہلا کر عجلت بھرے انداز میں ہاتھ ملا کر رخصت لی۔ اس کے جاتے ہی وہ مشتاق کو آوازیں دینے لگا۔ مشتاق، او مشتاق، ادھر آ۔ کیا کہتا ہے ابا جی؟ یوسف الجھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ مشتاق دوڑتے ہوئے آیا۔ یہ لے۔ انہوں نے ایک جیب میں ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر تعویذ نکالے۔ یوسف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہیں لے جا کر ایک ایک بھینس کے گلے میں باندھ دے، یہ پیر صاحب کے خاص جلالی تعویذ ہیں۔ انہوں نے کہا، ان کے ہوتے انہیں کسی کی بد نظر نہیں چھو سکتی۔ لے جا۔ ان سارے تعویذوں کو مشتاق کے ہاتھ میں دیتے انہوں نے ہدایت کی۔ مشتاق کو انہیں سنبھالنے کے لیے دوسرا ہاتھ بھی استعمال کرنا پڑا، کیونکہ ناٹے سے مشتاق کے ہاتھ بھی کافی چھوٹے چھوٹے سے تھے۔ ابا جی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب کیا جانوروں کے گلے میں بھی تعویذ باندھیں گے؟ وہ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ تو زیادہ میرا دادا نہ بن، مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ میرے پیر صاحب کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، یاد نہیں جب تیری ماں بیمار ہوئی تھی تب پیر صاحب کے کاٹے گئے چلے کی وجہ سے ہی اس کے اثرات دور ہوئے، ورنہ ان ڈاکٹروں دوائیوں سے اس نے کہاں ٹھیک ہونا تھا۔ اسے ڈپٹتے ہوئے ان کی نظر ہنوز اپنی جگہ پر کھڑے مشتاق پر پڑی تو انہیں غصہ آیا۔ تو ابھی تک یہیں کھڑا ہے، سنائی نہیں دے رہا میں نے کیا کہا؟ جاتا ہوں چچا جی۔ وہ گھبرا کر پلٹ گیا۔ چل میں بھی نکلوں، تو گھر آئے تو تجھ سے بات کروں گا۔ ایسا کر کہ آج دکان حمید کو سونپ دے۔ انہوں نے جاتے ہوئے بڑا سرسری انداز اپنایا۔ یوسف کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ ان کے جاتے ہی وہ اندرونی سمت آیا۔ مشتاق، تو نے سارے تعویذ باندھ دیے؟ وہ ایک بیٹھی ہوئی بھینس کے پاس جھکا تھا جب یوسف نے سوال کیا۔ وہ چونک گیا۔ نہیں، ابھی نہیں بھائی جی، تو باندھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ چل وہ سارے تعویذ مجھے لا دے۔ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے وہ سنجیدگی سے بولا۔ لیکن بھائی، چچا جی ڈانٹیں گے۔ مشتاق ہچکچا رہا تھا۔ ان سے میں بات کر لوں گا، یہ اچھا تماشا ہے، سب دیکھیں گے تو کتنی ہنسی اڑائیں گے ہماری۔ وہ اس فکر میں الجھ کر اپنی وہ پریشانی بھولنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کی دھڑکنیں مدھم کرنے لگی تھی۔ چار ناچار مشتاق نے سارے تعویذ لا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس نے یوں ہی ایک تعویذ کھول کر دیکھا۔ آڑی ترچھی لائنوں سے خاکے بنائے گئے تھے اور ان خانوں کو جتنی چناتی الفاظ سے پر کیا گیا تھا وہ اس کے سر پر سے گزر گئے۔ صرف ایک ہی لفظ واضح تھا اور وہ تھا بھینس۔ اسے ایک پل کو ہنسی آ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا یہ پیر صاحب بھی بہت بڑا ڈرامہ تھے، مگر ابا جی سے ان کے خلاف کچھ کہنا گویا ان کی عقیدت، ان کی مریدی کو گالی دینے کے مترادف تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے وہ سارے تعویذ ضائع کر دیے اور وہاں سے نکل آیا۔ ہائے اماں، میں آپ کو کیا بتاؤں، جب سے وسیم پولیس میں بھرتی ہوا ہے لوگوں کے سینوں پر تو جیسے سانپ ہی لوٹ گئے ہیں۔ میری وحیدن تائی، ارے وہی جو اس دن اپنی نکمی آوارہ بیٹی کے لیے مومل کا ہاتھ مانگنے آئی تھی، اس نے تو یہ سنتے ہی فتویٰ صادر کیا کہ ہمارے گھر کا کھانا پینا حرام ہے۔ بتاؤ، میرا بھائی ان کے بیٹوں کی طرح چوریوں اور ڈکیتیوں کا مال تو گھر نہیں لاتا جو ہمارے گھر کا کھانا پینا حرام ہونے لگا۔ اپنے بیٹوں کے کرتوتوں پر تو نظر ہے نہیں، کسی دن پولیس گدی سے پکڑ کر لے گئی تو سفارش کے لیے آ کر ہمارا ہی در کٹکھٹائے گی۔ میں نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے وسیم سے، پوری ذمہ داری اور ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کرنا، کوئی ضرورت نہیں ہے ان گنڈوں موالیوں کو اپنا رشتہ دار ظاہر کرنے کی۔ کوثر بھابھی جب سے میکے سے واپس آئی تھی اپنے بھائی کی تعریفوں میں ان کی زبان نہیں رک رہی تھی اور ہر دوسرے جملے میں رشتہ داروں کے جلے بھننے کی اطلاع تھی۔ اماں کو تو شک ہونے لگا، کہیں وہ یہ سب انہیں تو نہیں سنا رہی۔ یہ بھابھی کیا کہہ رہی ہیں؟ رانی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھی۔ اس کے ساتھ صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اس نے بھابھی کی باتیں سن کر دریافت کیا۔ کہنا کیا ہے؟ ان کے چار نکمے، مجھے پکا یقین ہے ان کے محلے کی لڑکیوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا اور بچوں میں ریوڑیاں تو ضرور بانٹی ہوں گی۔ مومل نے لاپرواہی سے کہتے کٹی ہوئی مسالہ لگی کیریوں کی پلیٹ اس کی جانب بڑھائی۔ پولیس میں بھرتی ہوا ہے؟ رانی نے ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھتے آنکھیں بند کی۔
نہ پوچھو، کانسٹیبل بھرتی ہوا ہے، مگر بھابھی کی باتیں سنو گی تو لگے گا جیسے کمشنر کی سیٹ سیدھی ان کے بھائی کو ملی ہو۔ شہر کے چور لٹیرے منہ چھپاتے پھر رہے ہوں اور مجرموں نے جرم سے توبہ کر لی ہو۔ پولیس کے محکمے کو اس سے اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو، مجرموں سے جرم اگلوانے کے لیے انہیں صرف وسیم کی شکل دکھانی ہوگی۔ سچ کہتی ہوں رانی، بھابھی تو شہزادی ہیں، شہزادی۔ ان کے بھائیوں کو دیکھو تو تمہیں کسی دیو پر بھی پیار آ جائے۔ اپنی ہی دھن میں کہتے ہوئے بھابھی کو باہر نکلتے دیکھا تو آواز دھیمی ہو گئی۔ چھوڑنا، تو بتا یہ خاور دیکھنے میں کیسا ہے؟ بات بدلتے ہوئے اس نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ رانی آج صبح سے خاور کے بارے میں کافی کچھ بتا چکی تھی۔ بالکل بھائی جیسا۔ رانی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کہتے ہوئے، چھوڑ بھی رانی، کزنس بھائی وائی نہیں ہوتے۔ مومل بیزار ہوئی۔ رانی ایک پل کو الجھی، پھر اسے ایک تپ رسید کی۔ مرجانی، میں کہہ رہی ہوں یوسف بھائی جیسا سونا۔ اوہ، مومل نے ہونٹ سکوڑے۔ چلو، اس دنیا میں تجھے کوئی اور اپنے بھائی جیسا ہینڈسم دکھا تو اس کا مطلب ہے رانی، اب تجھے نسیمہ کو بھابھی بنانے میں کوئی اعتراض نہیں؟ مومل نے معنی خیزی سے سوال کیا۔ رانی فوراً تڑپ گئی۔ کیوں بکواس کر رہی ہے؟ میں نے ایسا کب کہا؟ یوسف بھائی کے لیے تو اگر مجھے پوری دنیا بھی کھنگالنی پڑے تو کھنگال لوں گی، مگر لڑکی ان کے پاسے کی ہی ہوگی۔ اور اماں نے تو ڈھونڈنی بھی شروع کر دی ہے کہ اگر ابا اس مقصد کے لیے گاؤں جا رہے ہیں تو انہیں روکا جا سکے۔ تم لوگ اپنے بھائی سے سیدھے سیدھے پوچھ کیوں نہیں لیتے؟ اس کی پسند؟ ٹانگیں چارپائی پر لٹکا کر دھیرے دھیرے ہلاتے مومل نے ایک اور ٹکڑا اٹھا کر کترنا شروع کیا۔ نہ، میرا بھائی ایسا تھوڑی ہے۔ رانی برا مان گئی۔ ہائے، یہ بہنوں کی پتہ نہیں کیسی عادت ہوتی ہے۔ بھائی چاہے پوری دنیا میں ادھر ادھر آنکھیں سینکتے پھریں، انہیں وہ معصوم نظر آتے ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر استہزائیہ ہنس دی۔ چل تو ہی بتا، تو نے کبھی میرے بھائی کو دیکھا ہے لڑکیوں کو دیکھ کر شوخا بنتے ہوئے؟ رانی سنجیدہ ہو گئی۔ مومل نے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، کچھ توقف کرتے ہوئے اس نے سچائی سے اعتراف کیا۔ تو پھر؟ رانی نے گھور کر دیکھا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ کیا کہتی؟ مجھے ہی دیکھ کر اس کی آنکھیں کیوں بولنے لگتی ہیں؟ رانی، تو نے سنا؟ اس ہفتے کو میری اماں نے وسیم کی نوکری کی خوشی میں تقریب رکھی ہے۔ مومل کے ساتھ تجھے ضرور آنا ہے۔ کچن کے دروازے میں کھڑی بھابھی کا موڈ بہت بدلا بدلا نظر آ رہا تھا۔ رانی کو ہضم کرنے میں دشواری ہوئی۔ اس نے ایک نہ سمجھنے والی نظر مومل پر ڈالی۔ اچھا، مومل نے نہیں بتایا؟ پہلی بات تو یہ کہ مجھے جانا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بھابھی تجھے بھی دعوت دینے والی ہیں۔ مومل نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے بھابھی کو بھی اچھا خاصا سلگا دیا۔ وہ لب بھینچے بمشکل اپنا غصہ ضبط کر پائیں۔ کیوں؟ کیا کیوں؟ کیا میری بوتھی اب اس جوگی بھی نہیں کہ کوئی مجھے اپنے گھر ہی بلا سکے؟ رانی صدمے میں آ گئی۔ ارے، تو اس سے پہلے بھابھی نے کب تجھے اپنے میکے کی کسی خوشی میں بلایا ہے؟ خود ہمیں تقریب والے دن تک انتظار کرنا پڑتا ہے دعوت نامہ ملنے کا۔ مومل نے تہیہ کر رکھا تھا بھابھی کی مسکراہٹ خونخاری میں بدلنے کا۔ ہاں، تو پہلے کبھی ایسا موقع آیا بھی کب ہے؟ اب آیا ہے تو بتا رہی ہوں۔ بھابھی کا ضبط نہ چھوٹا، بلکہ ایک میٹھی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر وہ مومل سے مخاطب ہوئی۔ تو کیوں نہیں آئے گی مومل؟ کیونکہ پیر کو میرا اکنامکس کا ٹیسٹ ہے، مجھے اس کی تیاری کرنا ہوگی۔ آپ کے گھر آ کر تو بندہ خوار ہی ہو جاتا ہے۔ سمینہ کی شادی یاد ہے مجھے، بیزاری سے کہتے مومل اٹھ گئی۔ بھابھی کا چہرہ لال بھبوکا ہو چلا۔ رانی نے ایک نظر دیکھا اور پھر وہ بھی خاموشی سے کھسک آئی کہ شاید اب جہاں گھمسان ہونے کے روشن امکانات تھے۔ یہ لے، کوچ کا ٹکٹ ہے، سنبھال کر رکھ، صبح سویرے نکلنا ہے۔ میرا بیگ بھی تیار کر دے۔ اس دن ابا جی دوپہر میں کھانے کے لیے گھر آئے تو اماں کو اپنا ٹکٹ بھی پکڑا دیا۔ وہ گم سم سی کیفیت میں ہاتھ میں پکڑے ٹکٹ کو دیکھتی رہیں۔ یوسف اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ ٹھیک ہے، تو گاؤں جا رہا ہے تو ضرور جا، لیکن اگر تو نے وہاں یوسف رانی کے رشتے کی بات بھی چھیڑی تو میں وہاں آ کر جو طوفان کھڑا کروں گی وہ پورا گاؤں دیکھے گا۔ اماں کا صبر تمام ہوا۔ ابا جی جو سستانے لیٹے تھے سیدھے ہو کر بیٹھے۔ کیوں میرا دماغ خراب کرنے پر تلی ہے؟ تو زنانی ہے، زنانی ہی رہ، مردوں کے کام میں ٹانگ مت اڑایا کر۔ میں نے اپنی بہن کو زبان دے دی ہے۔ تو کیا چاہتی ہے؟ اب میں اپنی زبان سے پھر کر بے غیرت بن جاؤں؟ کیوں دی؟ مجھ سے پوچھے بغیر زبان؟ رانی سے پوچھا؟ اپنے بیٹے سے پوچھا؟ اماں کی آواز بلند ہو گئی۔ یوسف بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پوچھا نہیں تو پوچھ لیتا ہوں، تو بتا یوسف، تجھے کوئی اعتراض ہے؟ وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوئے۔ وہ گنگ ہو گیا۔ اماں اسے یوں دیکھ رہی تھی گویا جو کچھ میرے سامنے کہتے ہو اب باپ کے سامنے بھی کہو۔ جی ابو جی، ابا، مجھے نسیمہ سے شادی نہیں کرنی۔ وہ بولا۔ کیوں شادی نہیں کرنی؟ ان کا لہجہ آن کی آن میں بدلا۔ مسئلہ کیا ہے تیرا؟ اعتراض کیا ہے؟
تو کیا کہیں کلاٹ صاحب ہے؟ ڈنگروں میں اٹھنا بیٹھنا، ڈنگروں میں کھانا پینا، دن میں 3 بار نہاتا ہے، کئی بوتلیں سینٹ کی خالی کرتا ہے، کلف والے کپڑے پہن کر بھی نکلے تو لوگ دور سے ہی پہچان لیں یوسف باڑے والے کو۔ تو کیا سمجھتا ہے راجے مہاراجے آئیں گے تجھے اپنی بیٹیاں پیش کرنے؟ ابا نے بڑی صفاقی سے اس کی ذات کے بقیے ادھیڑ دیے، ہونٹ بیچے، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ابھی تیرا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، جب ٹھکانے پر آئے گا تب تجھ سے بات کروں گا۔ ویسے بھی مجھے کل سویرے نکلنا ہے۔ ایک کاٹ دار نگاہ اس پر ڈال کر وہ مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر گھر سے نکل گئے۔ وہ اماں کے پاس آیا۔ مجھے نسیمہ سے شادی نہیں کرنی اماں، چاہے ابا کچھ بھی کہیں۔ میں لڑکی نہیں ہوں، میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر وہ جو چاہیں کرتے پھریں۔ سنجیدگی سے کہتے اس کی آنکھوں کی کیفیت اور تھی۔ نہیں یوسف، اماں تڑپ گئیں، تو کچھ نہیں کرے گا، میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گی، میں دیکھ رہی ہوں تیرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی۔ تیرے ابا کو جانا ہے، جانے دے، اس کے آنے سے پہلے میں نے بھی تیری شادی نہ کرائی تو میرا نام بھی فضیلہ خاتون نہیں۔ اماں کے چہرے پر سختی تھی، ان کے لہجہ اور عزم کی طرح۔ آپ کو لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں اماں۔ ان کا چہرہ دیکھتے وہ رک کر بولا۔ اماں چونک گئیں۔ کیوں؟ اس نے کچھ دیر سوچتے ہوئے ذہن میں الفاظ ترتیب دیے، پھر گلا کھنکارتے وہ بات کہہ ڈالی جو وہ اتنے دنوں سے کہنے کی ہمت جمع کر رہا تھا۔ اماں خاموش رہ گئیں۔ غائب دماغی اتنی شدید تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ اور نہ پوچھ سکیں۔ بس بھی کر دے مومل، اور کتنا روئے گی؟ دیکھ اب تو اس رومال میں بھی سوکھی جگہ نہیں بچی، نہ اس کے آنسو تھپنے میں آ رہے تھے نہ اس کی سسکیاں۔ رانی نے چڑھ کر رومال اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے سامنے لہرایا۔ تو نہیں جانتی رانی، جب سے بھائی کی شادی ہوئی ہے وہ کتنا بدل گئے ہیں۔ سو کرتے ہوئے اب اس نے اپنے سفید دوپٹے کو تر کرنا شروع کیا۔ ورنہ تو خود سوچ، وہ کیسے اتنی بڑی بات کر سکتے ہیں؟ ان کی زبان کانپنی چاہیے تھی، انہیں شرم آنی چاہیے تھی۔ اس کا بھیگا لہجہ تلخی کی کاٹ لیے تھا۔ اچھا چھوڑ بھی دینا، تو بتا تیرے لیے بوتل سموسے لے کر آؤں؟ رانی اس کا موڈ بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ مومل جب سے کالج آئی تھی اس نے ایک بھی پیریڈ اٹینڈ نہ کیا۔ رانی کون سا پڑھائی کی شوقین تھی، اس کا غم غلط کرنے کے بہانے اس کا پلو پکڑے بیٹھی تھی۔ زہر لیا تاکہ مر جاؤں، اس وسیم سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں قبر میں جا لیٹوں۔ ہائے مجھے کیا پتا تھا میرا غرور اتنی جلدی میرے گلے پڑ جائے گا۔ اس دن کیا کیا کہہ ڈالا میں نے اس کے لیے۔ مومل کو اچانک یہ خیال آیا کہ کہیں اس دن کیے گئے غرور کی سزا تو نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں غرور کا سر نیچا، اور تو فضول میں اپنے بھائی کو برا بھلا کہہ رہی ہے۔ یہ ساری تیری بھابھی کی چال ہے، اس نے تیرے بھائی کو ورگلایا ہے، ورنہ جو باتیں تو نے مجھے اس وسیم کے بارے میں بتائی ہیں اس سے تو کوئی گدھی دینا بھی پسند نہ کرے۔ مومل نے چونک کر اسے دیکھا۔ بھابھی کہتی تھیں میں زبان دراز ہوں، اب انہیں میری زبان درازی یاد کیوں نہ آئی؟ تو نے بھی تو کہا تھا کہ تو اس کی بھابھی بن جائے تو اسے سبق سکھا دے، تجھے بھی تو اپنی بات یاد نہیں رہی؟ رانی کو بڑے موقع پر بات یاد آئی، وہ دانت کچکچا کر گھورنے لگی۔ میں نے کہا تھا اگر اس کا بھائی مر کر ہی صحیح گریجویشن تک پہنچا ہوتا، کلرک ہی ہوتا، مگر کسی آفس میں بیٹھنے لائق تو ہوتا، قسطوں کی ہی صحیح مگر بائک رکھنے کی اوقات میں ہوتا۔ تجھے اندازہ بھی نہیں ہے رانی یہ وسیم کیا چیز ہے؟ پہلے اپنے لوفر دوستوں کے ساتھ مل کر فراڈ کرتا پھرتا تھا، اب پولیس کی وردی میں رشوت کے نام پر لوگوں کی جیبیں کاٹتا پھرے گا۔ میری زندگی حرام ہو جائے گی رانی، میں سچ مچ مر جاؤں گی مگر اس سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ پھر روحانسی ہوئی۔ رانی نے تاسو سے دیکھا۔ ایسا ہی ایک مسئلہ اس کے اپنے گھر میں بھی چل رہا تھا، اور آج اسے مومل کی جانب سے بھی کچھ ایسی ہی خبر سننے کو ملی۔ بھابھی کے میکے سے آنے کے بعد جب ان کی شہد ٹپکاتی زبان کا راز کھلا، در حقیقت ان کے بگڑے ہوئے بھائی نے کام پر لگتے ہی شادی کا مطالبہ کر دیا، اور نظر اس پر آ کر رکی اپنی بہن کی خوبصورت سی نند مومل پر۔ بھابھی کو اگر ذاتی طور پر نند ہونے کے ناطے مومل کی بعض عادتوں پر اعتراض تھا تو بھی بھائی کی اس خواہش کے بعد انہیں اپنے اعتراضات کو پسِ پشت ڈالنا پڑا، کیونکہ یہ بات تو وہ بھی اچھی طرح جانتی تھیں کہ وسیم جیسے شخص کے لیے مومل جیسی لڑکی ملنا گویا کسی لاٹری کا ٹکٹ لگ جانے کے مترادف تھا۔ گھر آتے ہی انہوں نے پہلے میاں سے ذکر کیا۔ وہ تو تھا ہی اس کی مٹھی میں، اب یہ معاملہ اماں کی عدالت میں پیش تھا اور غور و فکر چل رہی تھی۔ ایک طرف بہو اور بیٹے کے دلائل تو دوسری طرف بیٹی کے رونے دھونے۔ وہ حقیقی پریشانی میں الجھ گئی، اور مومل یہ سب دیکھ کر مزید ہراساں۔ ابا کی موت کے بعد اماں بڑی حد تک بھائی کی سمجھداری اور ان کے فیصلوں پر انحصار کرنے لگیں، اور مومل کو یہی ڈر تھا کہ کہیں اس بار بھی وہ بھائی کے کہے میں آ کر اس کی زندگی کو کسی طوفان کے حوالے نہ کر دیں۔ اماں میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کیوں اتنا وقت لے رہی ہیں؟ کوئی غیر تو ہے نہیں ہم آپ کے لیے؟ جس طرح آپ نے میری باری میں آنکھیں بند کر ہم پر بھروسہ کیا تھا، ویسے ہی آپ وسیم پر یقین کر لیں۔ بھلا اس کی ایسی کون سی بات ہے جو آپ سے چھپی ہے؟
ٹھیک ہے، پہلے وہ تھوڑا لاؤبالی تھا، کام دھندے میں دل نہیں لگتا تھا اس کا، مگر ایسا تو اکثر لڑکے بالے کرتے ہی ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ سے پولیس میں ہے، اتنی اچھی نوکری مل گئی، خدا نہ کرے کبھی کوئی مشکل پیش آئی تو سب سے پہلے وہی کام آئے گا۔ بھابھی کا بس چلتا تو اماں پر وسیم کی قابلیت ثابت کرنے کے لیے وہ انہیں کسی مشکل میں ڈالنے سے بھی نہ چونکتی، جو مومل کے خیال میں وہ ڈالنے کی پوری کوشش کر رہی تھیں۔ وہ تو سب ٹھیک ہے کوثر، مگر یہ فیصلے اتنی جلدی میں تھوڑے کیے جاتے ہیں۔ تو ہتھیلی پر سرسوں جما رہی ہے، پہلے مجھے اپنے بہن بھائی سے مشورہ تو کرنے دے۔ ویسے بھی جب تک مومل کا کالج ختم نہیں ہو جاتا میں اسے کسی منگنی چنگنی کے جھمیلے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اماں متذبذب تھیں، بیوہ تھیں، بیٹی کی فکر تو تھی، ساتھ ہی یہ خوف بھی کہ اچانک بلاوا آ گیا تو کہیں بیٹی بے آسرا نہ رہ جائے۔ نصیب ہی کی بات تھی کہ شکل و صورت اچھی ہونے کے باوجود ابھی تک مومل کے اکا دکا رشتے آئے اور وہ بھی ایسے گئے گزرے کہ اماں نے انہیں فوراً سے پیشتر ہی دروازہ دکھا دیا۔ اور اب کوثر اپنے بھائی کے لیے سراپا سوال بن گئی۔ وہ حقیقت پسند تھیں، اپنی بیٹی کے لیے کسی کلیکٹر کے انتظار میں نہیں تھیں، اس لیے اب انہیں وسیم کا رشتہ بھی قابل قبول لگنے لگا۔ تو ٹھیک ہے نا اماں، مومل کے امتحانوں میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد منگنی رکھ لیتے ہیں۔ آپ کہیں تو میں اماں کو فون کر کے آنے کا کہہ دوں؟ وہ اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسی وقت مومل اندر داخل ہوئی، گیلے بالوں سے لپٹا تولیہ اتارتے ہوئے وہ موزے گفتگو سمجھ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کام کر رہ گئے۔ کہا نا کوثر، ابھی نہیں، ٹھہر جا کچھ دن، مجھے ریحانہ اور بھائی سے بات کرنے دے، پھر میں خود تجھے بتا دوں گی۔ اماں بیزار سی ہو چلیں ان کی عجلت پسندی پر۔ ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کی مرضی۔ ان کے چہرے پر بے دلی چھا گئی، مرے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئیں۔ مومل ان کے قریب آ بیٹھی۔ اماں، آپ کو واقعی لگتا ہے اس رشتے کو ٹھکرانے کے بعد مجھے زندگی بھر کنوارا رہنا پڑے گا؟ ان کے چہرے کو دیکھتے وہ دھیرے سے بولی۔ اماں نے ایک حیرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ تو ایسا کیوں سوچ رہی ہے؟ ایسا میں نہیں، ایسا آپ سوچتی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ہوتی تو آپ کبھی بھابھی کو اس طرح سے ٹالتی نہیں، آپ انہیں صاف جواب دے دیتی۔ آپ بھائی کو اسی وقت انکار کر دیتی جب انہوں نے آپ کے سامنے یہ بات کی۔ اس کا لہجہ تیز ہوتے نم ہو گیا۔ مجھے اس لفنگے سے شادی نہیں کرنی، میں ایک بار پھر آپ کو بتا رہی ہوں۔ اماں نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسی وقت ہکو نے دوڑتے ہوئے آ کر ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، مومل کو بھی متوجہ ہونا پڑا۔ کیا ہوا؟ وہ یوسف بھائی کے ابا نہیں ہیں؟ اس نے ہانپتے ہوئے تمہید باندھی۔ ہاں ہیں، آگے بول۔ انہیں ان کی بھینس نے ٹکر مار دی، اس نے انکشاف کیا۔ مومل بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ مذاق کر رہا ہے؟ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا، ابھی ہسپتال لے کر گئے ہیں، میں خود دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر بلا کے سنجیدگی تھی۔ ہائے اللہ! اماں نے پریشانی سے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی تو عمر بھی کافی ہے، کہیں زیادہ نقصان نہ پہنچ گیا ہو۔ مومل چادر پکڑا مجھے، ذرا جا کر فضیلہ کو دیکھ آؤں۔ اماں نے فوراً ہی جانے کا ذہن بنایا۔ مومل سر ہلاتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ مجھے پیر صاحب نے کہا بھی تھا گاؤں جانے کا خیال دل سے نکال دوں، مگر میں نے ان کی بات نہ مانی۔ وہ تو شکر ہے ہڈیاں سلامت ہیں، ورنہ پیر صاحب نے تو کسی بڑے خطرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یوسف کے سہارے تکیوں سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہوتے ان کے منہ سے کراہیں نکل گئیں۔ سر پر تو جو چوٹ آئی، 60 ٹانکے تو لگے ہی، ساتھ میں کمر میں چک آ گئی۔ اب ان کا اٹھنا بیٹھنا محال تھا۔ دیکھنا، منع تو ہم نے بھی کیا تھا، اس وقت تو منہ سے بھاپ تک نہ نکالی کہ پیر صاحب نے جانے سے روکا ہے۔ خود تو ان کی بات پلے پڑتی نہیں، آ کر ہمیں ان کے نام سے ڈرانے لگتے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں یوسف کے ابا، آئندہ ہمارے سامنے اپنے پیر کا نام مت لینا۔ اماں کے لیے یہ انکشاف تھا جسے سنتے ہی وہ غصے سے بھر گئیں۔ سن یوسف، اس بھوری کا جلد سے جلد کوئی گاہک دیکھ، میں اسے اب اپنے باڑے میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ آج ٹکر ماری ہے، کل کو سر پھاڑ دیا تو میں کیا کروں گا؟ ابا جی کچھ زیادہ ہی خوف زدہ ہو گئے۔ یوسف نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابا کو تکلیف میں دیکھ کر اسے تکلیف تو ہو رہی تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ دل ہی دل میں بھوری کا شکر گزار تھا۔ جو کام ابا جی کے پیر صاحب نہیں کر پائے وہ بھوری نے کر دکھایا۔ نہ تو مجھے یہ بتا، تمہیں ضرورت کیا پڑی تھی اتنے بے وقت باڑے جا کر انہیں چارہ ڈالنے کی؟ جیسے تم نہ کرتے تو انہوں نے بھوکا مر جانا تھا۔ اماں کو ابھی تک شام ڈھلتی میں ان کے باڑے جانے کی تک سمجھ نہ آئی، جبکہ سویرے انہیں گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ بس مت ماری گئی تھی، سوچا جانے سے پہلے ایک بار پھر دیکھ آؤں، وہ خفت زدہ لہجے میں بولے۔ دل میں بہتی طمانینت کو محسوس کرتے یوسف ان کے کمرے سے نکل آیا، تب ہی سامنے سے آتی خالہ کو دیکھ کر رک گیا۔ سلام خالہ۔ پشت پر ہاتھ باندھ کر مؤدب انداز میں سلام کرتے
ہوئے اس کے انداز میں جتنا احترام تھا، ان کا جی خوش ہو گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ اور ابا جی کیسے ہیں تمہارے؟ سنا ہے بھینس نے ٹکر مار دی، زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ تشویش بھرے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ نہیں، زیادہ تو نہیں، سر پر ٹانکے آئے ہیں، ویسے اب وہ ٹھیک ہیں، وہ بتانے لگا۔ اسی وقت اماں بھی خالہ کی آواز سن کر آئیں، دونوں میں رسمی مکالمے ہونے لگے تو وہ باہر نکل آیا۔ اسے بہت ضروری کام نپٹانا تھا۔ زندگی میں پہلی اور آخری باری سے ابا جی کے پیر صاحب سے کام نکلوانا تھا، اور یہ کام ایسا تھا کہ اسے 100% یقین تھا کہ کراماتی پیر صاحب اسے ضرور کر دکھائیں گے۔ پچھلے 2-3 دن سے پڑوس میں کافی ہلچل تھی۔ پھر رانی نے بھی کالج آنے کی زحمت نہ کی۔ اگر مومل اپنے پڑھائی کے معاملے میں اتنی سنجیدہ نہ ہوتی تو ایک آدھ چکر تو ان کے گھر لگا آتی، مگر امتحان تھے اور ان دنوں اپنی توجہ پڑھائی پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ دوسری طرف اس کا انتظار کر کے رانی نے تنگ آ کر اسے بلاوا بھیجا تو تھوڑا ٹائم نکالنا ہی پڑا۔ دیکھ کتنی سی شکل نکل آئی ہے تیری، اتنی پڑھائیاں کر کے تجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے مومل، بننا تو تجھے اسی وسیم کی تھانے دارنی ہے۔ رانی اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ اس نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ بس بھی کر رانی، تو میری دوست ہے یا دشمن؟ چل چھوڑ، میں تجھے نسیمہ سے ملوا لاؤں، سچ میں بہت اچھی ہے۔ رانی کے بدلے ہوئے تیور اس کے لیے حیران کن نہیں تھے۔ ویسے بھی اپنے بھائی کی ٹکر کھانے کی خبر سن کر جو اس کی پھپھو گاؤں سے بھاگی آئی تھی، اپنے ساتھ مٹھائیوں اور پھلیں کے ٹوکرے بھی لائیں، جسے دیکھ کر کوئی پاگل یہ سمجھ سکتا تھا کہ بھائی کی طبیعت پوچھنے کے بہانے در حقیقت ان کا کیا مقصد تھا۔ ہاں، یہ گاؤں سے کزن آ گئی ہے، اسی لیے مجھے منہ نہیں لگایا جا رہا، اور میں سمجھ رہی تھی کہیں رانی مر تو نہیں گئی۔ ایک دن اور تیری خبر نہ آتی تو میں تجھ پر فاتحہ پڑھنے والی تھی۔ مومل کا غصہ یہ سنتے ہی اود کر آیا، اور یہ نسیمہ وہی نسیبہ ہے نا جسے تو بھینس، ڈول اور ڈرم جیسے نام دیتے نہ تھکتی تھی۔ اب اس نے یہ جتایا تو رانی کی رنگت اڑ گئی۔ چپ کر جا مومل، مروائے گی کیا؟ اس نسیمہ کے پیروں میں چکر ہیں، پورے گھر میں دن بناتی پھرتی ہے، ایسا نہ ہو کہ تیری بکواس سن لے۔ سچ بتا، معاملہ کیا ہے؟ وہ اسے جانتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ معاملہ کیا ہونا ہے، بتایا تو تھا تجھے، پھوپھو میرا ہاتھ مانگنے آئی ہیں۔ رانی شرماتے ہوئے بتا گئی۔ اوہ، اس نے گہری سانس لی۔ اور وہ دوسری بات کون سی؟ وہ الجھ گئی۔ یوسف والی، وہ تو ابا جی کی خواہش تھی، پھوپھو نے تھوڑی کوئی ایسا خیال ظاہر کیا تھا۔ اس نے منہ بنا کر بتایا۔ اچھا، آنا اس سے پہلے کہ نسیمہ یہاں آ جائے، سوچے گی ہم یہاں کھڑے کیا خسر پسر کر رہے ہیں اتنی دیر سے، اور شاید اسی لیے اس طرف آ بھی نہیں رہی۔ وہ اس کے ساتھ کچن میں موجود تھی جب رانی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈرائنگ روم نما کمرے میں لے آئی، جہاں رانی کی اماں کے ساتھ اس کی پھوپھو اور نسیمہ موجود تھیں۔ خالہ نے اسے دیکھتے ہی انتہائی گرم جوشی سے استقبال کیا، اور ان بھاری بھرکم جسامت والی خوش شکل سی خاتون سے جس خصوصیت سے اس کا نام لے کر تعارف کروایا، مومل قدرے حیران سی ہو گئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے حال احوال پوچھا۔ نسیمہ، یہ میری سخی کم بہن، میں نے تجھے اس کے بارے میں بتایا تھا نا؟ رانی نسیمہ سے مخاطب ہوئی، جبکہ مومل اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ گوری چٹی دلکش نقوش کی حامل نسیمہ اتنی حسین تھی کہ ایک لمحے کے لیے اسے اپنا آپ اس کے سامنے کمتر سا لگا، اور اسے دیکھنے کے بعد وہ رانی کو اکیلے میں گھیرنے کے لیے بے چین تھی۔ بڑی مشکل سے 10-15 منٹ بیٹھ کر جب اس نے جانے کے لیے بہانہ بنایا تو رانی اٹھ کر دروازے تک آئی۔ رانی کی بچی، کتنی بڑی جھوٹی ہے تو! اسے ایک زور کی چٹکی کاٹتے اس نے دانت پیسے۔ کیا کیا میں نے؟ اس کے چہرے پر حیرت اور اذیت ایک ساتھ ابھری۔ تو نے اس نسیمہ کے بارے میں کیا بکواس کی؟ پتہ ہے میرے ذہن میں نسیمہ نام کے ساتھ کیسا تصور آتا؟ ایک بڑی سی بھینس لڑکی کی شکل والی، بالکل لکی رانی سرکس کی ممتاز بیگم کی طرح۔ وہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ ہاں تو جھوٹ تھوڑا ہی بولا، تو صرف شکل دیکھ رہی ہے، وزن میں تو تجھ سے دگنی ہی ہوگی۔ رانی بھی ایک نمبر کی ڈھیٹ، مجھ سے دگنی ہوگی، تیرے تو برابر کی ہے، پھر بھی تجھے سے بھابھی بناتے ہوئے موت آ رہی تھی، جبکہ وہ اچھلتی کودتی یہاں تک چلی آئی تجھے اپنی بھابھی بنانے کو۔ تعصب سے اسے دیکھتے مومل نے ملامت تمیز لہجے میں کہا۔ تو مجھ پر کون سا احسان ہے؟ اگر گاؤں کے لڑکوں کو صحت مند لڑکیاں پسند نہ ہوتیں تو سائمہ اور نرگس کبھی وہاں اتنی ہٹ نہ ہوتی۔ رانی نے شرمندہ ہونا سیکھا ہی نہ تھا۔ مومل بیزار ہو گئی۔ دفعہ دور، میں جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر دیکھ، منگنی میں ضرور آنا، ویسے بھی پیپرز ابھی دور ہیں۔ رانی نے کہا تو وہ حیران ہو گئی۔ تیری منگنی کب ہے؟ پتہ نہیں، ابھی تاریخ پکی نہیں ہوئی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ پھر دیکھوں گی، کچھ ہی دنوں میں ایگزامز ہیں، مجھے تیری طرح کوئی سپلی نہیں نانی، جتا کر کہتے مومل نے دروازہ کھولا، اور دروازے کے اس پار یوسف جو دستک کے لیے ہاتھ اٹھانے والا تھا حیران ہو گیا۔ مومل نے شکر ادا کیا کہ دروازہ کھولتے ہی قدم نہیں بڑھایا، ورنہ یوسف سے تصادم یقینی تھا۔ یوسف جس طرح اسے دیکھ رہا تھا بھول ہی گیا کہ پیچھے رانی کھڑی ہے، اور مومل ایک بار پھر اس کی سیاہ آنکھوں سے جھلکتے جذبوں سے الجھن محسوس کرنے لگی۔ بھابھی راستہ دے، او بھائی راستہ دے، مومل کو نکلنا ہے۔ رانی نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ جیسے ہوش میں آتے سائڈ پر ہوا۔ مومل اس کے پہلو سے ہو کر باہر نکل آئی۔
بھابھی اس دن دوپہر کے کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں موجود تھی جب ان کی اماں کا فون آیا اور ان سے بات کر کے جیسے فون بند کیا ہنڈیا کو چوک کا تو چھوڑ کر اماں کے پاس آئی۔ مومل برآمدے میں اپنے نوٹس پھیلائے بیٹھی تھی مگر بھابھی کی آوازیں اس کی سماعتوں تک بآسانی پہنچ گئیں۔ اماں، آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے کہا تھا آپ ریحانہ خالہ سے مشورہ کریں گی مگر ابھی تک تو آپ نے اس سے بات نہیں کی۔ اماں بار بار مجھ سے پوچھ رہی ہیں، میں نے کیا جواب دوں؟ اپنے لیے منگوائے گئے سرسوں کے ساگ کے پتے چنتے اماں نے لمحہ بھر کو ہاتھ روک کر انہیں دیکھا۔ بتا تو دیا تھا تجھے، جب تک مومل کے امتحان نہیں ہو جاتے میں کوئی بکھیڑا نہیں چاہتی۔ امتحان تو صرف بہانہ ہے۔ آپ صاف کیوں نہیں کہتی کہ آپ رشتہ نہیں کرنا چاہتی؟ ان کی بات ختم ہوتے ہی وہ تیز لہجے میں بول پڑیں۔ ان کی ناراضگی بے وجہ نہ تھی کیونکہ وسیم نے ان کی جان عذاب میں ڈال دی تھی۔ وہ بس جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ کے چکر میں تھا۔ تو کیوں میرا منہ کھلوانے پر تلی ہے کوثر؟ اپنی مرضی کی مالک ہوں، تیرے باپ کے گھر سے روٹی نہیں آتی میری۔ ان کے بلند لہجے پر اماں کا جلال جاگ اٹھا۔ میری بیٹی ہے، چاہے کسی فقیر کے ہاتھ میں پکڑاؤں، چاہے ساری زندگی اپنے سر پر بٹھائے رکھوں۔ اور تیرے بھائی میں ایسے کون سے سرخاب کے پر ہیں؟ خدا خدا کر کے تو اسے نوکری ملی ہے، اس پر عقل اور شکل بھی ماشاءاللہ۔ میں اگر سوچ بچار کے بعد ہاں کر دوں تو تجھے 100 بار شکرانے پڑھنے چاہیے۔ کہاں کہ تو آ کر میرے ہی سر سوار ہو گئی۔ کہہ دینا اپنی ماں سے، انتظار کرنا ہے تو ٹھیک ورنہ رکھے اپنے بیٹے کو پلو سے باندھ کر۔ میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں۔ اماں نے بات ہی ختم کر دی۔ باہر مومل کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اندر جا کر اماں کو گلے لگانے کی خواہش پر بمشکل قابو پایا۔ اگلے ہی لمحے بھابھی منہ پھلائے کمرے سے نکل رہی تھیں۔ وہ تھی تو کافی تیز ترار مگر اماں کے سامنے ایک حد سے آگے زبان نہ کھولتی۔ اس وقت جب ان کے نکلتے ہی وہ اندر جانے کا سوچ رہی تھی، گھر کا بیرونی دروازہ کھلا اور جو ہستیاں اندر آئیں بھابھی اپنی جگہ رک گئی۔ مومل نے بے اختیار اٹھ کر سلام کیا۔ سلام خالہ۔ اس نے حرکت کی تو بھابھی بھی رسم میزبانی نبھانے آئیں۔ خالہ کی آمد حیران کن تھی۔ رانی تو 24 گھنٹے یہیں پائی جاتی مگر ان کے ساتھ جو گاؤں کے مہمان تھے اس نے انہیں الرٹ ہونے پر مجبور کیا۔ یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد بھابھی کچن میں چائے کا پانی چڑھاتے بڑبڑائیں۔ جا کر پوچھ کیوں نہیں لیتی؟ اصولی طور پر تو ہمیں جا کر ان مہمانوں کو آنے کی دعوت دینی چاہیے تھی مگر خالہ انہیں خود ساتھ لے آئیں۔ عجیب بات نہیں ہے؟ وہ اس کی تائید چاہنے لگیں۔ پتہ نہیں، یہ رانی بھی اندر صوفے پر یوں چڑھ کر بیٹھ گئی جیسے پہلی بار آئی ہو۔ باہر آ مرے تو اسی سے پوچھ لوں، بے چینی سے کہتے ہوئے اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اندر جا رہی ہوں۔ اس سے رہا نہ گیا تو اعلان کرنے والے انداز میں کہا، رکو ذرا، پہلے یہ برتن دھو پھر اندر جانے کی سوچنا، اور چائے بھی دیکھنا۔ میں اتنی دیر سے یہاں کھڑی ہوں، اندر جا کر تھوڑا ہوا ہی کھاؤں۔ بھابھی نے فوراً اس کے ارادے پر پانی پھیرتے دوپٹے سے چہرہ پہنچا اور باہر نکل گئیں اور اس وقت وہ چائے کپوں میں ڈال رہی تھی کہ اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ مجھے بلایا جا رہا ہے؟ وہ تذبذب میں سوچ رہی تھی کہ اس بار اماں کی آواز بڑی تیز سی سماعتوں میں ٹکرائی۔ مومل! آئی اماں! اس نے جلدی سے چائے کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے اندر آئی۔ مومل! یہاں میرے پاس آ کر بیٹھ۔ خالہ نے بڑے پیار سے اسے پاس بلایا۔ اسے یکایک عجیب سا احساس ہوا۔ سوائے بھابھی کے سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، رانی نے تو پوری بتیسی نکال لی۔ وہ لجتے ہوئے ان کے قریب بیٹھی اور اگلے ہی لمحے اس کے لیے شدید جھٹکے کا تھا جب خالہ نے نہ جانے کہاں سے وہ انگوٹھی نکال کر زیر لب بسم اللہ کہتے اس کی انگلی میں پہنائی اور پھر سامنے پڑے مٹھائی کے ڈبے سے، جس پر اس وقت پہلی بار مومل کی نظر پڑی، ایک گلاب جامن اٹھا کر اس کے منہ میں ٹھونس دی۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے جبکہ مومل کا ذہن معاف اور وجود سن تھا۔ اس شام اچانک ہی ابا جی کے پیر صاحب اپنے مرید خاص کی طبیعت پوچھنے ان کے گھر چلے آئے۔ ابا جی تمہاری عقیدت کے لرزہ براندام تھے۔ اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر وہ اٹھ کر دروازے تک ان کا استقبال کرنے دوڑے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے پلکوں کی جھاڑو مارتے ہوئے ان کی راہ سجا کر پھولوں کی برسات کر دیں۔ سیاہ رنگت، بھاری بھرکم جسامت والے سرتاپا سیاہ لباس میں ملبوس، سر پر سیاہ پگڑی اور بڑی بڑی آنکھوں میں وحشت انگیز لال ڈورے، ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دائرے گھماتے ان کی نظریں گھر میں چاروں طرف گھوم رہی تھیں، گویا ابھی کسی کونے سے کسی شیر یا تیندوے کو برابر کر لیں۔ اپنی شکل و صورت اور حلیے سے وہ پیر صاحب کم اور کوئی سفلی و کالے جادو کے ماہر بنگالی بابا زیادہ لگ رہے تھے۔ رانی اور نسیمہ تو انہیں دیکھتے ہی خوف زدہ ہو کر اپنے کمرے میں جا گھسیں جبکہ اماں اور پھپھو دوپٹہ اچھی طرح اوڑھے ان کے سامنے مؤدب سا کھڑی تھیں، جیسے پلکیں جھپکنے پر بھی کوئی گستاخی ہو۔ اگر ان گھڑیوں میں ضبط لازم نہ ہوتا تو وہ ایک منٹ بھی یہ سب برداشت نہ کرتا۔ پیر صاحب نے پہلے تو پورے گھر کا چکر کاٹا، ایک ایک کمرہ دیکھا، جس کے نتیجے میں نسیمہ اور رانی کو بھاگ کر کچن میں پناہ لینی پڑی۔ پھر منہ ہی منہ میں کچھ بدبداتے انہوں نے مسکین سے چلے کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے کر گھر کے کونوں میں چھڑکاؤ شروع کیا۔ جب ان کا رخ کچن کی سمت ہوا تو ان دونوں کو وہاں سے بھی پسپا ہوتی فوج کی مانند راہ فرار اختیار کرنی پڑی مگر اس بار ان دونوں نے باتھ روم کو زیادہ محفوظ پناہ گاہ تصور کیا اور دروازہ بند کر کے انتظار کرنے لگی۔ اس کے بعد پیر صاحب ابا جی کو لے کر ان کے کمرے میں بیٹھے اور اس بند کمرہ میٹنگ میں انہوں نے اپنے چیلے تک
کو نہ شامل کیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ باہر نکلے تو ابا جی بھی ان کے پیچھے تھے، انداز میں احترام برقرار، مگر جوش اور ولولہ اب مفقود ہو چکا تھا۔ چہرے پر مردنی لیے وہ پیر صاحب کو دروازے تک چھوڑنے آئے اور اس کے بعد جب اپنے کمرے میں بیٹھے تو اماں کو بلایا۔ پیر صاحب نے کہا ہے اس گھر پر شدید اثرات ہیں، کسی کی بری نظر ہے۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ پیر صاحب نے کہا ہے وہ 3 راتوں کا چلہ کاٹ کر اثرات ختم کریں گے، مگر اب جو ہم خود اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں ہمیں اس سے باز رہنا ہوگا۔ کون سی مصیبت؟ یہی یوسف اور نسیمہ کے رشتے کی، کیونکہ وہ نظریں چرانے لگے کیونکہ انہیں اماں کا اگلا جملہ پتا تھا۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی۔ پیر صاحب نے کہا ہے یہ رشتہ ہمارے لیے خوشی کا نہیں، مشکلوں اور مصیبتوں کا سبب ہے۔ نہ لڑکی خوش رہے گی نہ بیٹا، گھر نحوستوں کا شکار ہو جائے گا، ایک کے بعد ایک بلا نازل ہوگی۔ کیا انہوں نے استخارہ کیا تھا ہمارے لیے؟ نہیں، پیر صاحب کو ایسی باتیں پہلے سے پتہ چل جاتی ہیں۔ کیوں؟ نعوذ باللہ، وہ کیا عالم غیب ہیں؟ اماں ناگواری کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکیں۔ او جاہل عورت، ایسے لوگ اللہ کے خاص قریب ہوتے ہیں، خاص درجہ ہوتا ہے ان کا، انہیں وہ سب نظر آتا ہے جو میرے اور تیرے جیسے گناہگار سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں تو شکر ادا کر رہی ہوں کہ ہم نے ابھی تک جمیلہ سے بات نہیں کی۔ انہوں نے اس دوسرے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ انہیں اچانک خیال آیا تو چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا۔ ابا جی نے سر ہلایا۔ انہوں نے بتایا کہ اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو یوسف کے رشتے میں آئے، ہم چاہیں تو استخارہ کر کے بات آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یوسف کے لیے استخارہ کیوں نہ کیا؟ مجھے کیا پتا، وہ چڑ گئے۔ میں پیر صاحب سے کیوں اور کیسے کسی طرح کے سوال نہیں کرتا۔ دیکھ فضیلہ، میری بہن جہاں تک آئی ہے تو میں اسے مایوس نہیں لوٹاؤں گا۔ یوسف کے رشتے سے تو میں پیچھے ہو رہا ہوں، اب خاور کے لیے اسے کس منہ سے انکار کروں؟ ویسے بھی اب تو پیر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس رشتے میں رکاوٹ نہیں۔ میں کہتا ہوں ہمیں رانی کی بات پکی کر دینی چاہیے، اس سے پہلے کہ اسے بھی کسی کی بری نظر لگ جائے۔ پیر صاحب کی باتیں سننے کے بعد ابا جی کے لیے اب اتنا بھی غنیمت تھا۔ یوسف کا رشتہ پھر میں اپنی مرضی سے طے کروں گی۔ انہوں نے حامی بھرنے سے پہلے شرط عائد کی، کیونکہ جب سے انہوں نے خاور کے دبئی جانے کی خبر سنی تھی وہ کافی حد تک موم پڑ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے بھی میں پیر صاحب سے مشورہ کر لوں گا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا پیر۔ اپنے اندرونی جوش کو چھپاتے ہوئے انہوں نے بامشکل خود کو یہ کہنے سے باز رکھا اور وہاں سے اٹھائیں کہ ابھی انہیں یوسف کو بھی خوشخبری دینی تھی اور جمیلہ سے بات کر کے کل کا پروگرام بھی ترتیب دینا تھا۔ رانی نے اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ ایگزامز کا بہانہ بنائے بغیر اس کی منگنی میں شریک ہوگی اور یہ شرکت بڑی بھرپور ہوگی۔ مگر اس وقت یہ کہتے ہوئے رانی کو بالکل نہیں پتہ تھا کہ پھپھو جو آئیں تو چند دن کے لیے تھیں، اب ان کا قیام ہفتہ 10 دن سے بڑھ کر پورے مہینے پر محیط ہو جائے گا اور اس کی منگنی چھوڑ کر یوسف کی شادی کی تیاریوں میں لگ جائیں گی۔ اور وہ جو منگنی کے انتظار میں کتابیں بھولے امتحان بھلائے دن بھر سہانے سپنوں میں کھوئی رہتی، وہ منگنی کھینچتے کھینچتے یوسف کی شادی والے دن تک جا پہنچی۔ امتحانات میں جہاں پیپر ختم ہونے کے بعد مومل دمکتا چہرہ لیے کلاس روم سے نکلتی وہیں اس کی شکل پر 12 بج جاتے۔ فیل ہو گئی تو ہو گئی، میں نے کون سا پی ایچ ڈی کرنی ہے، شادی کے بعد چولہا چوکی سنبھالنا ہے۔ اور بالکل اسی طرح رانی کو اس کی منگنی میں آنے کی یقین دہانی کرواتے مومل کو بھی یہ پتا تھا کہ وہ خود اس کی منگنی میں دلہن بنی بیٹھی ہوگی، پورا پروٹوکول لے رہی ہوگی اور رانی اس کے ناز اٹھانے کو اس کے آگے پیچھے۔ جس دن خالہ نے اسے انگوٹھی پہنائی تھی، حیرت اور بے یقینی کی زیادتی سے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب ہو کر رہ گئی، اور پھر رات کو جہاں ایک طرف بھابھی نے ہنگامہ کھڑا کیا وہیں اس نے بھی اماں کے اس اچانک فیصلے پر کافی احتجاج کیا۔ کہاں تو وہ بھابھی کو امتحانوں تک ٹالے جا رہی تھی، کہاں اب ایک ہی دن میں اسے یوسف کے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ مگر اس کے شور مچانے پر اماں نے ایک ہی بات کی جس نے اس سارے غصے کو پل بھر میں ٹھنڈا کیا۔ دیکھ مومل، شادی تو تیری ہونی ہے، آج نہیں تو کل۔ میں ساری زندگی تیرے ساتھ نہیں رہوں گی، نہ تیری بھابھی ایک وقت سے زیادہ تجھے برداشت کرنے والی ہے۔ وسیم کے رشتے پر تو میں سوچ رہی تھی، مگر جب فضیلہ نے مجھ سے بات کی تو مجھے خیال آیا کہ یوسف سے بھلا لڑکا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اکلوتا ہے، اچھا خاصا روزگار ہے، اتنا نیک اور فرما بردار۔ میں تو دعاؤں میں اللہ سے تیرے لیے ایسا رشتہ مانگا کرتی تھی۔ تو کیا سوچتی ہے میں نہیں جانتی، لیکن اگر تجھے یوسف نہیں پسند تو پھر وسیم کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اب تو خود فیصلہ کر لے، یوسف یا وسیم، 2 ہی تو آپشن تھے اس کے پاس، اور تب اس نے آنکھیں بند کر کے یوسف کا نام لے دیا۔ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، کسی دفتر میں بیٹھنا نہیں تھا اس کے پاس کوئی ڈگری نہ تھی، مگر پھر بھی وہ وسیم سے 1000 درجے بہتر تھا، مزاج میں، صورت میں اور کردار میں۔ اور اب وہ اس کی سیج پر بیٹھی اس کی زبان سے اس کی شدتوں اور بےتابیوں کے جو داستانیں سن رہی تھی، اس پر حیرتوں کے عجیب در کھلتے جا رہے تھے۔ تم نہیں جانتی، تمہیں پانے کے لیے مجھے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے۔ اس کی سچ دھج، اس کے سنگار کو نگاہوں میں سموتے وہ اسے والہانہ نظروں سے دہلکانے لگا۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تم میری ہو چکی ہو، میرے سامنے بیٹھی ہو۔
اتنی سی دیر میں وہ نہ جانے کتنی بار اسے چھو کر اپنی موجودگی کا یقین دلا چکا تھا۔ وہ نازا سی ہونے لگی تھی اس کی اس درجہ دیوانگی پر۔ آپ کے ابا جی نہیں مان رہے تھے نا؟ اسے اتنا ہی پتا تھا۔ نہیں، وہ دھیمے سے بولا، اور وہ کبھی نہ مانتے اگر جو میں تم سنو گی تو شاید میرا طریقہ کار غلط لگے، مگر میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ مبہم سی وضاحت پر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ ابا جی کے پیر صاحب کو اپنے ساتھ ملا لیا میں نے؟ وہ ہولے سے مسکرایا۔ ابا جی ان کو بہت مانتے ہیں۔ میں ان سے کچھ دن پہلے ملا اور میں نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ انہیں ابا جی کو اس رشتے سے کیسے باز رکھنا ہے۔ لیکن اگر وہ واقعی پیر ہیں تو انہوں نے آپ کی بات کیوں مانی؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ اگر وہ سچے پیر ہوتے تو بھی ابا جی کی ان کے لیے اتنی شدید عقیدت کسی طور پر جائز نہ تھی، جبکہ وہ پیر غصے سے کہتے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جانتی ہو اس نے مجھ سے اس کام کے لیے کتنے پیسے مانگے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ پورے 50,000۔ مومل کا منہ حیرت سے کھل گیا اس انکشاف پر۔ 50,000 آپ نے دے دیے؟ وہ بے یقین تھی۔ میرے لیے یہ کرنا ضروری تھا مومل۔ میں تھک گیا تھا یہ سوچتے سوچتے کہ ابا جی کو کیسے بتاؤں، کیسے سمجھاؤں۔ ہول جاتا تھا یہ سوچ کر کہ جس شخص کو وہ اپنا مرشد مان کر اس کی عقیدت میں شرک کی حدوں تک پہنچ گئے ہیں، وہ انہیں کہاں پہنچا سکتا ہے۔ براہ راست انہیں کچھ کہتا تو وہ کبھی نہ سمجھتے۔ اس سے پہلے بھی بار بار کوشش کی۔ ابا جی کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ انہیں چھینک بھی آ جائے تو گلے میں اپنے پیر کا تعویذ لٹکائے گھومتے ہیں۔ سودا سلف کے لیے بازار جانا ہو تو پہلے پیر صاحب سے مشورہ کر کے بازار کا نام پتہ کرتے ہیں۔ کوئی کام نہ بن رہا ہو تو بجائے اللہ سے مدد مانگنے کے پیر صاحب کو چلہ کاٹنے کا کہتے ہیں۔ وہ کہتے کہتے رکا۔ اسی لیے مجھے یہ راستہ بہتر لگا تمہیں پانے کے۔ میرے پاس اور طریقے تھے۔ میں نہ چاہتا تو ابا جی 100 سالوں میں بھی مجھے شادی کے لیے منوا نہ سکتے تھے۔ میں انہیں دکھانا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ اپنے جس پیر کے قدموں کی خاک کو وہ اٹھا اٹھا کر اپنے ماتھے پر لگاتے ہیں، اس کی اصل اوقات کیا ہے، جسے وہ عالم غیب ٹھہرا کر شرک جیسے بدترین گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس کا اپنا ایمان کیا ہے۔ اور کل میں ان کے سامنے ساری بات کھول دوں گا، کل ہی۔ مومل جو تعجب کے عالم میں اس کی باتیں سن رہی تھی پریشان ہو گئی۔ وہ ناراض نہیں ہوں گے؟ یہ بھی تو دھوکہ تھا۔ یوسف نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنے پیر سے ملنے والے دھوکے کے بعد انہیں کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ وہ بہت شرمندہ ہوں گے، غصہ بھی ہوں گے، مگر مجھ پر ہرگز نہیں۔ مجھے انہیں یہ سچائی جلد بتانی ہوگی مومل، ورنہ ان سے کچھ بعید نہیں۔ ہماری جوڑی کو نظر بد سے بچانے کے لیے اپنے پیر سے 5 اور تعویذ لے آئیں اور ہمارے گلے میں باندھ دیں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے وہ مسکرا کر بولا۔ مومل کے چہرے پر شرمیلی مسکان آئی۔ شکر ہے آپ ایسے نہیں ہیں، ورنہ میں ایک اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو بھی پیروں فقیروں کے چکر میں پڑتے دیکھا ہے۔ اسے حقیقتاً اطمینان نصیب ہوا، ورنہ باپ کی دیکھا دیکھی یوسف کا ان چیزوں میں پڑنا اچنبھے کی بات نہ ہوتی۔ اپنے اپنے عقیدے اور ایمان کی بات ہے، اور میں یہی سوچ کر پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں ابا جی کو ایک پیر صاحب کی اصلیت بتا سکتا ہوں اور کس طرح کے پول کھولتا پھروں گا۔ ابا جی کا بھروسہ ایک پیر سے اٹھ سکتا ہے، مگر اس بات کے لیے کوئی انہیں کیسے سمجھائے کہ ہر مصیبت، ہر مشکل کسی جادو ٹونے کا اثرات نہیں ہوتی۔ کچھ مشکلیں اور آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں جنہیں ہمیں جھیلنا پڑتا ہے ہر حال میں، جنہیں کوئی تعویذ کسی قسم کا چلہ دور نہیں کر سکتا سوائے ہماری اپنی دعا کے۔ مومل یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنا حساس تھا خود سے وابستہ رشتوں کے لیے۔ اسے ایک لمحے کے لیے خود پر رشک آیا۔ آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ دعا میں اثر ہوتا ہے، تو بس پھر ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ کچھ باتیں ہم اس طرح نہیں سمجھا سکتے جس طرح گزرتا وقت سمجھا دیتا ہے۔ آپ بھی یقین رکھیے کہ ایک نہ ایک دن وہ سمجھ جائیں گے۔ اور وہ جو محویت سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا، اس کے اچانک چپ ہونے پر بےتابی سے پوچھ بیٹھا، اور پلیز ایک دن اور انتظار کیجیے، کل کے دن انہیں کچھ مت بتائیے۔ کیوں؟ میں کل کے دن کوئی تلخی یا تناؤ نہیں چاہتی، وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ کل سب سے خوشگوار صبح چاہتی ہوں۔ اس کی رنگت میں گلابیاں بکھری تھیں۔ یوسف دیوانہ سا ہو گیا۔ جو حکم سرکار کا۔ نہیں بتاؤں گا، میں خود بھی آج کی رات کو اور اس رات کی صبح کو سب سے خوبصورت اور خوشگوار ترین بنانا چاہتا ہوں، دھیمے بوجھل لہجے میں کہتے اس نے اسے قریب کیا اور اس کی دھڑکنوں میں سانس سے بج اٹھے۔ So listener, that is the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔